बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल आया है कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो दरअसल हम किसी गैब की दुनिया से राब्ता कर रहे होते हैं? ये तो बड़ा ही कोई पुरअसरार सा जाविया है। मतलब वाकई ऐसा है? बिल्कुल। कम से कम अरबी ज़ुबान की कदीम तारीख तो हमें यही बताती है। जहाँ स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ एक ज़माने में गैब से आने वाली आवाज़ के लिए बोला जाता था। जी हाँ, और यही तो किसी जुबान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो कैसे अपने माजी को हाल के साथ जोड़ती है। आज हम महज अल्फाज का रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि एक पूरी सकाफत के जहन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सही बात है, और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि आज का सेशन बहुत ही अमली नोयत का है। जी बिल्कुल। तो पूरे जोश व खरोश के साथ हम बाकायदा ऐलान करते हैं कि आज हम अरबी बोलचाल कोर्स के 27वें सबक का आगाज कर रहे हैं। जी, 27वां सबक। और आज की हमारी इस पहली स्लाइड के मुताबिक इस सबक का उन्वान है अरबी उर्दू मुंतखब जुमले। जबरदस्त। तो आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं? आज की गुफ्तगू में हम अरबी के कुछ ऐसे जुमले सीखेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में कदम कदम पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरी स्लाइड के मुताबिक आज के सबक के 5 अहम मौज़ूआत हैं। अच्छा, 5 मौज़ूआत? वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे सवालात और दरियाफ्त पर। मतलब जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले सवाल ही करते हैं ना? जी बिल्कुल। रास्ता पूछना हो या किसी से मदद मांगनी हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम जज्बात और कैफियत के जुमले देखेंगे। उसके बाद अहकामात और हिदायत देने का तरीका सीखेंगे। हाँ, क्योंकि कई बार सूरत हाल को संभालने के लिए वाज़ेह हिदायत देनी पड़ती हैं। जी हाँ। चौथा मौजू होगा टेक्नोलॉजी और मवासलात, जिसमें वही फ़ोन वाली बात भी आएगी। और आखिर में हम रोज़मर्रा के मामलात पर बात करेंगे। अरे वाह! अच्छा, यहाँ मैं सुनने वालों को एक हिदायत देना चाहता हूँ कि हमारा अंदाज बिल्कुल तदरीसी होगा। जी, मतलब हम जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। हम हर अरबी जुमला और उसका उर्दू तर्जमा 2 से 3 बार दोहराएंगे, ताकि आप सुनते सुनते ही याद कर लें। बस आपने हमारे साथ दिल ही दिल में या बावाज बुलंद उसकी मश्क करनी है। तो फिर शुरू करें? जी। तो किसी भी गुफ्तगू का आगाज उमूमन सवालात से ही होता है, इसलिए हम भी अपने पहले मौजू यानी सवालात और दरियाफ्त की तरफ चलते हैं। तो फर्ज करें कोई मुसाफिर किसी बाजार में रास्ता भूल गया है और किसी से मदद मांगना चाहता है। तो वो कैसे कहेगा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? स्लाइड में बाएं तरफ का पहला जुमला देखिए। वो बहुत सादगी से कहेगा, अतुसाइदुनी। अतुसाइदुनी? जी, अतुसाइदुनी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अतुसाइदुनी। अतुसाइदुनी। ये तो बोलने में भी बड़ी रवानी रखता है। यानी एक ही लफ्ज़ के अंदर सवाल भी है, मदद की तलब भी है और सामने वाले को मुखातब भी कर लिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त। अब जब कोई मदद कर दे तो अरब सकाफत में मेहमान नवाजी तो मशहूर है। वहाँ चाय का बहुत रिवाज है। चाय के बगैर तो हमारा गुजारा भी नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर मेज़बान पूछना चाहे कि क्या तुम्हारे पास मज़ीद चाय है या कोई मेहमान तलब करे, तो वो अरबी में कहेगा, हल इंदका मज़ीदुन मिनश चाय। हल इंदका मज़ीदुन मिनश चाय। हाँ, ये जुमला तो चाय के शायकीन के लिए बका का मसला है। जी, एक बार फिर दोहराते हैं। हल इंदका मज़ीदुन मिनश चाय। क्या तुम्हारे पास मज़ीद चाय है? हल इंदका मज़ीदुन मिनश चाय। क्या तुम्हारे पास मज़ीद चाय है? जबरदस्त। अच्छा, अब जरा तसव्वुर करें कि मुसाफिर अचानक अपने किसी दोस्त के घर पहुंच जाता है और दोस्त उसे देखकर हैरान होता है। बिन बुलाए मेहमान। जी, तो मुसाफिर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे आने का इल्म नहीं हुआ? उसे अरबी में कहेंगे अलम तालम बिकुदूमी। अलम तालम बिकुदूमी। अलम तालम बिकुदूमी। क्या तुम्हें मेरे आने का इल्म नहीं हुआ? अलम तालम बिकुदूमी। ये जुमला तो रोजमर्रा की गुफ्तगू में बहुत काम आ सकता है, जब हम अचानक किसी के सामने जा पहुंचे और उसे सरप्राइज दें। बिल्कुल। अब हम स्लाइड के बाएं तरफ वाले जुमलों पर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई दरवाजा खटखटाता है तो हम अंदर से पूछते हैं कौन बात कर रहा है। हाँ, या फोन पर कोई नामालूम नंबर आ जाए। जी, तो इसके लिए अरबी जुमला है मनिल मुतकल्लिमु। मनिल मुतकल्लिमु। कौन बात कर रहा है? मनिल मुतकल्लिमु। मनिल मुतकल्लिमु। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी। ये जो लफ्ज है अल मुतकल्लिमु, क्या ये वही है जिसे हम उर्दू में मुतकल्लिम कहते हैं? जी जी, 100% वही है। अल मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला,
اور یہی تو عربی کی خوبصورتی ہے۔ مطلب اس کا روٹ ورڈ کلام ہی ہے نا؟ بالکل، اس کا بنیادی مادہ یا روٹ ورڈ کلام ہے، جس کا مطلب ہے بات چیت کرنا۔ تو من المتکلمو کا سیدھا سا مطلب ہوا کلام کون کر رہا ہے۔ یہ تو بڑی منطقی بات ہے۔ اچھا، زبان سیکھنے کے سفر میں نا ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب سامنے والا کچھ ایسا بولتا ہے جو بالکل سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ہاں، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہاں کیا جادوئی جملہ بولا جائے کہ جان چھوٹ جائے اور بات سمجھ آ جائے؟ کوئی ایسا جملہ تو ہوگا؟ ہاں، وہ جادوئی جملہ بہت آسان ہے۔ آپ بس کہہ دیں ما معناہو۔ ما معناہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ما معناہو۔ ما معناہو، ارے یہ تو واقعی ایک سنہری چابی ہے۔ ما معناہو، اگر کچھ اور نہ بھی آتا ہو تو بس کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کریں اور ما معناہو بول دیں، سامنے والا خود ہی وضاحت کرنے لگ جائے گا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اب جب انسان کسی نئی جگہ پر سوالات کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ جذبات یا کیفیات بھی تو پیدا ہوتی ہیں نا؟ جی بالکل، خوشی، غمی، حیرت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہیں سے ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی جذبات کا اظہار۔ اگلی سلائیڈ انسانی کیفیات کے بارے میں ہے۔ جذبات مطلب زبان کا سب سے دلچسپ حصہ۔ تو کیفیات کے اظہار کے لیے ہم اوپر سے نیچے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ کون سا ہے؟ پہلا جملہ ذرا جذباتی اور گہرا ہے۔ یہ ہے لقد حطمت قلبی۔ لقد حطمت قلبی، جے، اس کا مطلب ہے تم نے میرا دل پارا پارا کر دیا۔ لقد حطمت قلبی۔ ذرا رکیے۔ لقد حطمت قلبی، تم نے میرا دل پارا پارا کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا واقعی لوگ عام زندگی میں اتنا ڈرامیٹک جملہ بولتے ہیں؟ یہ تو مجھے کسی کلاسک عربی سوپ اوپرا کا کوئی بہت ہی جذباتی ڈائلاگ لگ رہا ہے۔ ہاں، مطلب کیا دکان پر سودا سلف لیتے ہوئے یا ٹیکسی میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ بڑا جائز سوال ہے آپ کا۔ یقیناً آپ کسی دکاندار سے تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ تم نے میرا دل پارا پارا کر دیا۔ لیکن دیکھیں، عربی ایک انتہائی فصیح اور اظہار پسند زبان ہے۔ صحیح۔ یہ جملہ گہرے رشتوں اور شدید جذبات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ایک بہت گہرا نکتہ بھی ہے۔ آپ نے غور کیا اس جملے میں لفظ قلبی استعمال ہوا ہے؟ جی، قلب تو ہم اردو میں بھی دل کے لیے بولتے ہیں نا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات اس کے روٹ ورڈ یعنی قلب میں ہے۔ عربی میں قلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا الٹ پلٹ ہونا یا تیزی سے بدلنا۔ اچھا، الٹ پلٹ ہونا۔ بالکل۔ اب ذرا غور کریں، انسان کے جو جذبات، احساسات اور کیفیات ہوتی ہیں، کیا وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں؟ بالکل نہیں، وہ تو ہر لمحے بدلتی رہتی ہیں۔ جی، کبھی خوشی، کبھی غمی۔ اسی لیے انسانی دل کو قلب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پر نہیں رہتا۔ ارے واہ! یعنی دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ یہ محض ایک لفظ کا ترجمہ تھوڑی ہے، یہ تو انسانی نفسیات کی ایک پوری تشریح ہے۔ زبردست! جی بالکل۔ تو دہراتے ہیں، لقد حطمت قلبی، تم نے میرا دل پارا پارا کر دیا۔ لقد حطمت قلبی، اچھا دل ٹوٹنے کی بات تو ہو گئی، اب ذرا کوئی حوصلہ افزا جملہ بھی سکھا دیں۔ بالکل، اگلا جملہ انسان کو خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، لست فاشلن۔ لست فاشلن، جی، اس کا مطلب ہے میں ہمت نہیں ہارا یا میں ناکام نہیں ہوں۔ لست فاشلن۔ لست فاشلن، میں ہمت نہیں ہارا۔ واقعی کسی بھی نئے چیلنج میں یہ جملہ بہت طاقتور ثابت ہو سکتا ہے۔ لست فاشلن۔ اس کے بعد کون سا جذبہ ہے؟ اس کے بعد ہے محبت اور یاد کا اظہار۔ جب انسان اپنوں سے دور ہو، وہ کہے گا اشتقت الیکا۔ اشتقت الیکا، مجھے تمہارا اشتیاق ہے یا مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ اشتقت الیکا۔ اشتقت الیکا، یہ بھی مجھے اردو کے لفظ اشتیاق یا شوق سے جڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اشتقت الیکا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے۔ اور بعض اوقات ہمت ہارنے سے بچنے کے لیے کسی کے مشورے کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا، تو آپ کہیں گے احتاجو الی نصیحتک۔ اور اگر کبھی کوئی صورتحال یا کوئی جگہ بالکل ہی ناگوار گزرے جہاں انسان کا دل گھبرا جائے، تو وہاں کیا کہا جائے گا؟ کیا کہیں گے؟ وہاں کہیں گے ھذا المکان اشبہ بالسجن۔ ھذا المکان اشبہ بالسجن، یہ مکان قید خانے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ھذا المکان اشبہ بالسجن۔ ھذا المکان اشبہ بالسجن، فرض کریں کسی کو ہوٹل کا ایسا کمرہ مل جائے جس میں کوئی کھڑکی ہی نہ ہو،
تو یہ جملہ تو بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ بالکل ویسے یہاں اشبہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا یہ اردو کے لفظ تشبیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ مطلب جب ہم کسی ایک چیز کو دوسری جیسی قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی جڑ ہے، تشبیہ دینا، مشابہت ہونا۔ یہ اردو اور عربی کا کتنا خوبصورت ملاپ ہے۔ واقعی۔ اب دیکھیے، جذبات کے اظہار کے بعد کئی بار زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب آپ کو صورتحال کا کنٹرول سنبھالنا پڑتا ہے۔ مسافر کو ٹیکسی ڈرائیور کو راستہ بتانا پڑتا ہے یا کسی ہجوم میں سے راستہ بنانا پڑتا ہے۔ صحیح، تو یعنی جذبات کے بعد بعض اوقات ہمیں واضح ہدایات اور احکامات دینے پڑتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہمارے سفر کا تیسرا مرحلہ ہے، ہدایات اور احکامات۔ تو ہدایات دینے کے لیے سب سے پہلے توجہ حاصل کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے استمع جیدن، استمع جیدن، غور سے سنو، استمع جیدن۔ غور سے سنو یعنی میری بات پر کان دھرو، استمع جیدن۔ اور اگر کسی کو راستہ بتانا ہو کہ بھئی اندر کہاں سے آنا ہے تو اس کے لیے دائیں طرف والا اگلا جملہ ہوگا نا؟ جی، تو کہا جائے گا ادخل من ہنا۔ ادخل من ہنا، یہاں سے داخل ہوں۔ بالکل، ادخل من ہنا۔ اور ظاہر ہے اگر داخل ہونے کا بتایا ہے تو باہر نکلنے کا بھی تو بتانا پڑے گا۔ تو باہر نکلنے کے لیے کہیں گے اخرج من الباب۔ اخرج من الباب، دروازے سے باہر نکلیں۔ اخرج من الباب، جی، اخرج من الباب۔ دروازے سے باہر نکلیں۔ یہاں تک تو بات بڑی واضح اور رواں ہے۔ اب بائیں طرف والے جملوں میں کیا کچھ مزید ہدایات بھی ہیں جو ذرا فوری نوعیت کی ہوں؟ جی ہاں، دو بہت اہم اور فوری احکامات ہیں۔ پہلا ہے ایک مختصر سا حکم، قف۔ قف، رک جاؤ۔ جی، قف۔ اور دوسرا ہے توقف لحظتاً۔ توقف لحظتاً، ایک لمحہ رکو۔ توقف لحظتاً۔ قف اور توقف لحظتاً۔ اچھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کا جو لہجہ ہوتا ہے نا، وہ معنی بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہوگا برائے کرم ٹھہر جائیں۔ اچھا، یعنی ٹون کا سارا کمال ہے۔ بالکل۔ اور لفظ قف کی بنیاد پر غور کریں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے بھی ہے؟ تلاوت سے؟ وہ کیسے بھلا؟ ہم بچپن سے قاعدہ پڑھتے آتے ہیں نا کہ جہاں آیت ختم ہو وہاں وقف کرنا ہے، یعنی رکنا ہے۔ جی بالکل، وقف کرنا ہے۔ تو یہ وقف اور قف ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں۔ ان دونوں کا بنیادی مطلب ہے ٹھہر جانا یا روانی کو بریک لگانا۔ اوہ، کتنا کمال کا کنیکشن ہے یہ۔ وقف کرنا مطلب رکنا اور قف کا مطلب رک جاؤ، اب یہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب مسافر نے ٹیکسی بھی لے لی، ہدایات بھی دے دی، لیکن فرض کریں راستے میں اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے دور میں مسافر کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا اپنا موبائل فون۔ جی، تو ہمارا چوتھا مرحلہ ہے جدید مواصلات اور ٹیکنالوجی۔ دائیں طرف کی ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں فون کام کرنا چھوڑ دے تو مسافر کہے گا الہاتف لا یعمل انہ معطل۔ الہاتف لا یعمل انہ معطل۔ یہ فون کام نہیں کر رہا، وہ بند ہو گیا ہے یا خراب ہے۔ الہاتف لا یعمل انہ معطل۔ الہاتف لا یعمل انہ معطل۔ میں یہاں اس لفظ ہاتف کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر ہم نے سیشن کے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ ٹیلی فون کے لیے ہاتف کا استعمال واقعی حیرت انگیز ہے۔ بالکل، پرانے زمانے میں عربی ادب میں ہاتف کا مطلب ہوتا تھا ایک ایسی آواز جو غیب سے آئے، جس کا بولنے والا سامنے موجود نہ ہو۔ تو جب ٹیلی فون ایجاد ہوا اور اس کے اندر سے ایک ایسے شخص کی آواز آنے لگی جو کمرے میں موجود ہی نہیں تھا، تو عربوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنے کے بجائے اپنے اس قدیم پر اسرار لفظ ہاتف کو نکالا اور جدید ٹیلی فون پر لگا دیا۔ کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا نا۔ یہ کسی بھی زبان کی زندہ رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مطلب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنی تاریخ کے ساتھ کیسا زبردست جوڑا ہے۔ غیب کی آواز ہی تو ہوتا ہے فون پہ بات کرنا۔ بالکل۔ اور اگر فون ٹھیک ہو لیکن نیٹ ورک نہ آ رہا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ تو کہا جائے گا الشبکۃ مشغولہ۔ جی، الشبکۃ مشغولہ، نیٹ ورک مصروف ہے۔ الشبکۃ مشغولہ۔ الشبکۃ مشغولہ، یہ وہ جملہ ہے جو ہم روزانہ سنتے ہیں اور جو کسی ٹریفک جام کی طرح لگتا ہے۔ نیٹ ورک مصروف ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر رابطہ بحال ہو جائے اور آپ پوچھنا چاہیں کہ کیا اس نے تمہیں فون کیا تھا
تو جملہ ہوگا حل اتصل بک. بالکل درست. حل اتصل بکا. کیا اس نے تمہیں فون کیا؟ حل اتصل بکا. حل اتصل بک. زبردست. اب ہم ٹیکنالوجی کی ان الجھنوں سے نکل کر زندگی کے عام روزمرہ معاملات کی طرف آتے ہیں. جی، یہ ہمارا 5واں سیکشن ہے جہاں ہمیں اپنی رائے دینی ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو پرکھتے ہیں اور وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتی تو آپ کہتے ہیں ھذا لا یناسب. ھذا لا یناسب. یہ مناسب نہیں ہے. ھذا لا یناسب. ھذا لا یناسب. یعنی یہ میری ضرورت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر کوئی جگہ یا کوئی چیز بہت اچھی لگے جس کا فائدہ ہو تو آپ کہیں گے ھذا المکان مفید لی. ھذا المکان مفید لی. یہ جگہ میرے لیے فائدہ مند ہے. بالکل. ھذا المکان مفید لی. ھذا المکان مفید لی. یہاں پھر مجھے ایک حیرت انگیز مشابہت نظر آ رہی ہے کہ مفیدن کا لفظ تو سیدھا اردو کے لفظ فائدہ سے جڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے. جی بالکل، مفیدن اور فائدہ ایک ہی روٹ سے ہیں. عربی زبان کی خاص بات یہی ہے کہ یہ مختصر الفاظ میں گہرے معنی بیان کر دیتی ہے. اور معاملات تو صرف جگہوں کے نہیں ہوتے، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں. بائیں طرف والے جملے انسانوں کے بارے میں ہیں. جی، اگر کسی کی مہارت کی تعریف کرنی ہو تو کہیں گے انہو ماہرن. انہو ماہرن. بے شک وہ ماہر ہے. جی، انہو ماہرن. یہ بھی اردو سے بالکل قریب تر ہے. اور اگر کسی کی ذہانت، خاص طور پر اس کی حاضر دماغی کی تعریف کرنی ہو، جسے آج کل کی کارپوریٹ دنیا میں ہم کوئک تھنکر کہتے ہیں، اسے عربی میں کیسے بیان کریں گے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور ماڈرن جملہ ہے ثم انت سریع التفکیر. ثم انت سریع التفکیر. تم بہت جلد سوچنے لگتے ہو یا تم تیز سوچ والے ہو. ثم انت سریع التفکیر. ثم انت سریع التفکیر. تم تیز سوچ والے ہو. کسی کی بھی تعریف کرنے کے لیے یہ کتنا شاندار اور جدید جملہ ہے. بلا شبہ. اور چونکہ ہم زبان کی خوبصورتی کی بات کر ہی رہے ہیں تو سبق کے آخر میں عملی جملوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی زبان کے کچھ ایسے جملے بھی دیکھنے چاہیے جو اس کے حسن کلام کی عکاسی کرتے ہیں. جی، ہم نے روزمرہ کے کام کاج تو سیکھ لیے، اب تھوڑی سی ادب کی چاشنی بھی ہونی چاہیے. تو پہلا جملہ ہے مرحباً بکم فی عالم اللغت العربیہ. مرحباً بکم فی عالم اللغت العربیہ. عربی زبان کی دنیا میں آپ کا استقبال ہے. مرحباً بکم فی عالم اللغت العربیہ. مرحباً بکم فی عالم اللغت العربیہ. یہ جملہ سن کر تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ ایک نئی اور وسیع دنیا میں قدم رکھ رہا ہے. اگلا جملہ کون سا ہے؟ اگلا جملہ علم کے بارے میں ہے. العلم نور یضیء العقول. العلم نور یضیء العقول. علم ایک نور ہے جو ذہنوں کو روشن کرتا ہے. العلم نور یضیء العقول. یہاں عقول عقل کی جمع ہے اور بتایا گیا ہے کہ علم کیسے انسان کے دماغ کو روشن کرتا ہے. العلم نور یضیء العقول. واقعی علم سے بڑی تو کوئی روشنی نہیں. اور آخری جملہ ہے اللغت العربیۃ مفتاح القلوب. اللغت العربیۃ مفتاح القلوب. عربی زبان دلوں کی چابی ہے. اللغت العربیہ مفتاح القلوب. یہاں پھر قلوب کا لفظ آیا ہے جو قلب کی جمع ہے. اللغت العربیہ مفتاح القلوب. عربی زبان دلوں کی چابی ہے. ان جملوں کی گہرائی ایسی ہیں کہ میں تو کہتا ہوں انہیں لکھ کر فریم کروا لینا چاہیے. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کو تمام کریں، آئیے 9ویں سلائیڈ سے آج کے اہم الفاظ کا ایک فوری ریویو کر لیتے ہیں. الفاظ کا خزانہ. جی ضرور، آئیے دہراتے ہیں. پہلا لفظ جو ہم نے سیکھا وہ تھا فون کے لیے الہاتف. الہاتف فون. دوسرا لفظ تھا نیٹ ورک کے لیے الشبکۃ. الشبکۃ نیٹ ورک. تیسرا لفظ میرا دل جس پر ہم نے تفصیلی بات کی قلبی. قلبی میرا دل. چوتھا لفظ کسی خراب یا بند چیز کے لیے معطل. معطل خراب یا بند. اور پانچواں لفظ کسی انسان کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ماہر. ماہر. بہت ہی منظم اور زبردست جائزہ تھا. اور اسی آخری سلائیڈ کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. لیکن یاد رکھیں زبان کی مہارت مسلسل استعمال اور مشق سے آتی ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے. بالکل. مسلسل مشق کے بغیر زبان پر گرفت ممکن ہی نہیں. آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات پر غور کیجیے گا.
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई नई जुबान सीखते हैं तो दरअसल आप सिर्फ अल्फाज नहीं सीख रहे होते, बल्कि आपका दिमाग दुनिया को देखने और महसूस करने का एक बिल्कुल नया जाविया सीख रहा होता है। बहुत गहरी बात है। जी, जैसे फोन को एक गैब की आवाज समझना या दिल को एक ऐसी चीज समझना जो हर लम्हा करवट बदलती है। अरबी जुबान के ये जुमले आपकी सोच को क्या नया रंग दे सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। और हाँ, अगले असबाक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें ताकि आप कोई भी नया सबक मिस ना करें। अगले सबक में मिलते हैं। मश्क जारी रखिएगा।